हेलो। किंगडम मिनिस्ट्री के एक और प्रोग्राम में खुश आमदीद, जिसे लाइव टीवी के लिए फिल्माया गया। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है। आज हम बाइबल के मुएद्दीन या मुकर्ररा वक्तों के बारे में सीखने वाले हैं। बाद अज़ां इसका तर्जुमा पाक दिन किया गया। जदीद तराजुम में ये मुक़द्दस त्यौहार है। दुनियावी छुट्टियों के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हों। कुल 9 मुएद्दीन हैं, जिनमें से 8 ईदों के लिए और इज्तिमात के लिए मुकर्रर हैं, मगर 9वां सब्बत का मुएद्दीन है, जो जुम्मे की रात ग़ुरूब आफ़ताब से हफ्ते के दिन ग़ुरूब आफ़ताब तक होता है। और आज हम सकोत पर बात करेंगे, जो कि असल में अरामी में खैमों या झोंपड़ों की ईद कहलाता है। ये झोंपड़ों या खैमों की ईद होती है, और ये साल का वो वक्त होता है जब हम बियाबान में जाते हैं। कि इसराइलियों की तरह हम भी बियाबान में अपना वक्त गुजारें और इसकी खुशी मनाएं कि यहोवा और मसीह इमैनुएल हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है, और हम बस उस पर भरोसा करते और बियाबान में चलते हैं। ये मेरा एक पसंदीदा मुएद्दीन है, क्योंकि ये हमें बड़े ही आम तरीके से इकट्ठे होने की वजह मुहैया करता है कि यहोवा की भलाई की हम खुशी मनाएं, जो हमारा इलाही बाप है, जिससे अमेरिका और बाकी दुनिया में खुदा का नाम दिया गया है, जो कि इसराइल और तमाम मखलूक़ात के बाप का नाम नहीं। खैर, तो चलें अब हम कलाम में से देखते हैं। मैं जनीवा 1516 की बाइबल की जिल्द में से पढ़ने वाला हूँ, जो कि इंग्लिश में किया गया पहला तर्जुमा है। और हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाक मुएद्दीन यानी सकोत मनाने वाले हैं। हम इसे देखेंगे, और ये साल का 7वां मुकर्ररा वक्त है, और ये पाक मुकर्ररा वक्तों की एक ईद है, जो कि तीसरी ईद होती है। जैसे कि हम बेखमीरी रोटी की ईद होती है, या फिर हम शवऔत की ईद मनाते हैं, जिसे हम पेंतिकोस्त कहते हैं, जब रूहुल कुद्स मिला। और फिर इन 4 में से ईद सकोत है, जिसे ईद ख़याम या फिर झोंपड़ों की ईद भी कहा जाता है। तो हम इसे देखने वाले हैं, और मैं आपको चंद आयात बताऊंगा। तो चलिए पहले हम तौबा के बुलावे के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, तारीफ हो ए अब्बा हमारे बाप, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक अज़ीम है। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र हो ए बाप। अपने कलाम के हवालों के वसीले से हमारी रहनुमाई कर, रूहुल कुद्स के वसीले हमें सिखा। मैं सरदार काहिन इमैनुएल की तमजीद करता हूँ ए बाप। इन चीज़ों के लिए तेरा शुक्र हो। अच्छी तब्दीली की बारिश के लिए तेरा शुक्र हो। आसमान के ममसू बेटे इमैनुएल के नाम में आमीन। तो ठीक है, अब ईद ख़याम के मुताले के लिए मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि रूहुल कुद्स ने मेरी रहनुमाई की कि खुली फ़िज़ा में कुछ मुख्तलिफ अंदाज से ये वीडियो बनाऊँ। ये 7 रोज़ा तकरीब होती है, जो कि सब्बत के साथ मुंसलिक है। ये इजाफी दिन है, जिसे मगरबी दुनिया आराम का दिन कहती है। 8वां दिन ईद ख़याम है, जो कि हमें दिया गया है। हमारी पहली तलावत का ताल्लुक पैदाइश की किताब से है, और ये पैदाइश 33वें बाब से है। मैं ज़रा इन चीज़ों को ठीक कर लूँ। और ये पैदाइश 33वें बाब की 17वीं आयत से है। और ये सकोत या खैमों या झोंपड़ों की ईद का यहाँ पहला जिक्र है, और यहाँ पर याकूब ईसाऊ से अलग होता है। तो देखें, हम पैदाइश 33वें बाब की 17वीं आयत से पढ़ते हैं। और याकूब सफ़र करता हुआ सुकात में आया, और अपने लिए एक घर बनाया, और अपने चौपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से इस जगह का नाम सुकात पड़ गया। तो ये पहला जिक्र है। अब हम खरूज की किताब देखते हैं, और खरूज की किताब इसराइलियों का पहला सकोत है, जब उन्हें यहोवा से अहकाम हासिल हुए और लफ्ज़ या मिला, जो कि मसीह इमैनुएल है, और उन्हें ये वहाँ पर मिला। और
ہم اسے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں خروج 12ویں باب کی 37ویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، تو بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک کا پیدل سفر کیا۔ پھر لکھا ہے اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، تو خواتین اور بچوں کے علاوہ وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور وہ رامسیس سے جا رہے تھے مصر سے رہائی کے بعد، اور وہ سکات کے اس مقام پر آئے اور انہوں نے یہاں پر عید منائی جیسے یعقوب نے کیا تھا جب اس نے عیساؤ کو چھوڑا تھا، اور اسی جگہ اس نے یہ کیا تھا۔ سکوت کے مقام پر خیموں کے اندر۔ اب احبار کی کتاب دیکھیں، اور احبار کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ عید خیام کو کیسے منایا گیا، یا خیموں اور جھونپڑوں کی عید کو کیسے منایا گیا، اور امریکہ میں لوگ اسے کیمپنگ کہتے ہیں۔ آپ عارضی گھروں کے اندر جاتے ہیں، جیسے خیمے یا جھونپڑے عارضی ڈھانچے ہوتے ہیں جو باہر سونے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم احبار 23ویں باب کی 33ویں آیت سے شروع کریں گے اور 24ویں باب کی 3 آیت تک دیکھیں گے۔ تو میں آپ کے لیے یہ ابھی پڑھنے لگا ہوں، تو میں پڑھتا ہوں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عید کیسے منائی جاتی تھی۔ احبار 23واں باب 33ویں آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور پھر لکھا ہے، تم 7 دن برابر آتشین قربانی گزراننا۔ اور پھر آگے چل کر کچھ اس طرح سے یہاں مرقوم ہے، سنیں، لکھا ہے 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ اور پھر دیکھیں لکھا ہے وہ خاص مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تو ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عید خیام کا پہلا دن اور عید خیام کا آخری دن اور پھر 8ویں دن خاص مجمع کا دن ہے جو کہ آرام کا دن ہے، اور یہ دونوں پاک سبت ہیں اور ان میں کوئی کام نہیں کیا جانا چاہیے سوائے کھانے کی تیاری کے جو عید کے لیے تیار کیا جائے۔ تو ہم اسے جاری رکھتے ہیں۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمع کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے اور تپامن ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا چاہے، ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا، اور یہاں سبت جمع میں ہے۔ خداوند کے سنیں سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ مسیح کی پیدائش سے پہلے تھا، جب انہیں مستقبل میں بے عیب برے کے وعدے کے لیے یہ قربانیاں گزرانی ہوتی تھیں جو قوموں اور دنیا کے لوگوں کے گناہ اٹھا لے جانے کے لیے انہیں دیا جانا تھا۔ تو یہ وہ مختلف طریقے تھے جو وہ کرتے تھے۔ نئے عہد نامے میں ہمیں اس طرح کی قربانیوں سے آزادی حاصل ہو گئی، کیونکہ ہمارے پاس یہوہ کا بے عیب برہ خود آ گیا، جس نے کہا میں خود آسمان سے نیچے انہیں بچانے کے لیے آ گیا، اور اس نے ہمیں اپنا پاک کلام دیا اور ہماری قیمت چکائی۔ اس لیے اب ہم جانوروں کی اس طرح کی قربانیاں نہیں گزرانتے، بلکہ اپنے دل پاک برے کو دیتے ہیں۔ تو 23ویں باب کی 39ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی
پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ تو عید خیام کا پہلا دن زمین کی پیداوار جمع کرنے کی خوشی منانا۔ اور پھر لکھا ہے تو تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل لینا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 28واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ تمام پھل بیج رکھتے ہیں، یہ زمین کے خوش نما پھل ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں یہوہ کی طرف سے۔ اور پھر لکھا ہے سو تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل اور کھجوروں کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنوں لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ پھر لکھا ہے تمہاری نسل در نسل یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر سائبانوں میں رہنا، یعنی عارضی طور پر بنائے گئے خیموں یا جھونپڑوں میں۔ یہاں پر لفظ جھونپڑوں کا اصل ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں۔ اور پھر ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسرائیلیوں نے کیا۔ ہم آسمانی باپ یہوہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں مہیا کرے گا، اور وہی راہ ہے۔ 43ویں آیت سے دیکھیں تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں اور خداوند نے سنے۔ لکھا ہے موسیٰ سے کہا دیکھیں بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ تو ہمارے چراغ ان 8 دنوں میں جلتے رہتے ہیں۔ ہارون اسے شہادت کے پردے کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور کرینے سے رکھا کرے۔ اور پھر لکھا ہے سنیں تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے۔ تو اب دیکھیں یہوہ نے یہاں پر 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ تمام نسلوں میں یا نسل در نسل آئین رہے گا۔ سکوت سے متعلق ہمارا اگلا حوالہ استثنا سے ہے۔ تو استثنا کی کتاب میں یہ حکم صادر فرمایا گیا ہے، اور آپ دیکھیں احبار اور استثنا میں بتایا گیا ہے کہ اسے کس طرح سے منانا ہے۔ تو ہم اب استثنا کی کتاب 16ویں باب کی 13ویں سے 17ویں آیت دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یہوہ ان سے کلام کرتا ہے جب تو اپنے کھلیان اور کولو کا مال جمع کر چکے، تو یہاں لکھا ہے تو 7 دن تک عید خیام کرنا، یعنی جب فصل کی کٹائی ہو جائے تو پھر 7 دن تک عید خیام کرنا، اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں۔ تو یہ سب کے لیے تھا، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں۔ یہ نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب تک موجود ہے۔ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے سال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے، سو تو پوری خوشی کرنا۔ اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید۔ اور سنیں عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوں جسے وہ چنے گا۔ یہاں پر بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی
عید اور عید قیام کا ذکر ہے، تو یہاں پر 3 پاک عیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب مسیح 1000 سالہ بادشاہی میں واپس آئے گا تو تمام لوگوں کو ان پاک عیدوں کو منانا ہوگا جو کہ معدیم ہیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان پر لعنت ہوگی، اور اس کا ذکر ہوسیہ اور یوحنا اور مکاشفہ میں بھی ہے کہ ان پر آفتیں اور وبائیں آئیں گی۔ تو پھر لکھا ہے، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ اب ہم اگلا حوالہ دیکھتے ہیں، استثنا 31واں باب اور اس کی 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا، تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا، تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں۔ اور پھر یوں لکھا ہے، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے، لیکن حقیقی وعدہ پیدائش 48ویں باب میں افرائیم کے ساتھ تمام قوموں کے لیے تھا، اور بعد ازاں ہمیں ہوسیہ بتاتا ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ افرائیم قوموں کی کاملیت کے لیے تھا، اور مکاشفہ میں بتایا گیا ہے کہ قوموں کی کاملیت بڑے خروج سے آتی ہے۔ مکاشفہ 5ویں سے 11ویں باب تک وہ غیر قوموں کے پھاٹک سے آتے ہیں۔ ہوسیہ نے کہا، افرائیم قوموں کی تکمیل بنا جب اس نے چپاتی الٹائی کہ لوگ یہوہ اور اس کے بیٹے کی اب اور آسمان پر ہمیشہ تمجید کریں۔ اور اب ہم دوسرا تواریخ 7ویں باب سے اپنا یہ مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہیکل کو مخصوص کیا گیا، اصل ہیکل کو سلیمان نے یہوہ کے لیے مخصوص کیا عید قیام کے 8ویں دن، تاکہ یہ یاہ کی ہیکل ہو۔ تو 7ویں باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور سلیمان اور اس کے ساتھ حماد کے مدخل سے مصر کی ندی تک سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر 7 دن تک عید منائی۔ تو یہ بیان کرتا ہے کتنے اسرائیلی اندر آئے اور لوگوں نے عید منائی، اور 8ویں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا، کیونکہ وہ 7 دن تک مذبح کے مخصوص کرنے میں، تو ہم 7 دن تک مسیح کے لیے مذبح مخصوص کرتے ہیں، مگر 8واں دن آرام کا پاک دن تھا، جب یہوہ صاحبان آسمان سے نیچے آئے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین تخلیق کرے گا۔ تو 9ویں آیت میں مرقوم ہے، اور 8ویں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا، کیونکہ وہ 7 دن مذبح کے مخصوص کرنے میں اور 7 دن عید منانے میں لگے رہے، اور 7ویں مہینے کی 30ویں تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا، تاکہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خداوند نے داؤد اور سلیمان اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے کی تھی، خوش اور شادمان ہو کر اپنے ڈیروں کو جائیں۔ اب ہم زکریا کی کتاب سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں زکریا کی کتاب، اور زکریا ایک اور نبی ہے جو بتاتا ہے کہ عید قیام تمام لوگوں کے لیے ہے کہ منائیں، کہ 1000 سالہ بادشاہی کے آنے والے دنوں میں جب ہمارا نجات دہندہ نیچے آئے گا، جو بے عیب برہ آسمان کا شہزادہ اور دنیا کا بادشاہ ہے، یعنی یسوع ایمینویل، اور جب وہ نیچے اپنے لوگوں کے لیے آئے گا تو تمام لوگوں کے لیے سال میں 3 بار یروشلم آنا ضروری ہوگا، جو دنیا کے تمام کونوں سے آئیں گے، ورنہ ان پر
لعنت ہوگی، اور یہ بار بار کہا گیا ہے زکریا میں، ہوسیہ میں اور نئے عہد نامے میں بھی، یعنی یوحنا اور مکاشفہ میں۔ تو دیکھیں زکریا کی کتاب 14ویں باب کی 16ویں سے 19ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں سے جو بچ رہیں گے تو یاد رکھیں کہ تمام قومیں جو خداوند کی آمد سے پہلے، اس سے پہلے کہ مسیح کے پاؤں زمین کو چھوئیں اور وہ مشرقی پھاٹک سے اندر داخل ہو اور وہ یروشلم سے 1000 سال کے لیے اٹھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو پھر لکھا ہے، سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، یعنی جھونپڑوں کی عید، یا پھر عید خیام، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم نہ آئیں گے، مین نہ برسے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو یروشلم نہ آئیں گے، مین نہ برسے گا۔ تو زمین پر موجود ہر فرد واحد پر پاک معدیم منانا فرض ہے، یعنی سبت۔ اور پھر دیکھیں 8 مقررہ پاک تہوار، ان میں سے 3 عیدیں ہیں، اور ان 3 عیدوں کا حکم ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سفر کریں گے، جیسے اسرائیلیوں نے کیا کہ دنیا کے تمام کونوں سے آئیں اور ادونائی اور بادشاہوں کے بادشاہ پاک برے کو سجدہ کریں۔ ہم 18ویں آیت سے جاری رکھتے ہیں، اور قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں، تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں یعنی غیر ایمانداروں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گے، یعنی عید خیام یا جھونپڑوں کی عید۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یوں مرقوم ہے، اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں، یہی سزا ہوگی۔ اور آپ دیکھیں، ہمیں تمام باتوں میں اسے عزت دینی ہے اور ان عیدوں یعنی موعدین کو منانا ہے۔ امریکن یونیورسٹیز میں اکثر مبلغین کو سکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ اس کے خلاف ہے جو دنیا قبول کرتی ہے، اور مسیح کے کلام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے جو کہ کلام کے مطابق نہیں۔ ہمیں ایسٹر یا کرسمس منانے کی ضرورت نہیں، یا ایسے حقیقی دنوں کو جو ایمانداروں کو بت پرستی کی چیزوں کے تحت اکٹھے کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے۔ ہمیں پاک معدیم کی ضرورت ہے، 8 دیے گئے دنوں یا پاک سبت کی۔ یہ 9 معدیم یا معین اوقات ہیں۔ ہمیں یہوہ کی عبادت کے لیے ان کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اب ہم سکوت سے متعلق سیکھیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 8ویں آیت سے سنیں 14ویں آیت تک۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، تم عید میں جاؤ۔ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ تو یہ مسیح کہتا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں اور باقی سب کو حکم دیا کہ جاؤ اور عید مناؤ۔ وہ خود وہاں نہیں گیا کیونکہ اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ابھی صلیب پر جانے کا وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور عید مناؤ۔ اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے، یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا، تو وہ گلیل ہی میں رہا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر یہاں لکھا ہے، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہر نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ تو مسیح پوشیدگی میں وہاں گیا۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم
دینے لگا، حتیٰ کہ مسیح نے بھی یہ عید منائی اور ہیکل میں تعلیم دی۔ جب وہ زمین پر تھا، اس نے زندہ ہونے اور اپنی روح یہوہ کو سونپنے سے پہلے یہ کیا۔ تو اب ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 7واں باب، اور یہ 37ویں سے 39ویں آیت تک ہے، سنیں۔ پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، تو اس نے پکار کر کہا۔ یسوع ہم سے یہاں کہتا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا یا صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ تو یوحنا کی انجیل میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے اس حکم کو مانتے رہنا ہے اور اس عید کو مناتے رہنا ہے۔ اور اب جو حوالہ میں پڑھنے کو ہوں وہ ہے 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت، 5ویں باب کی پہلی آیت۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، غور کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ سے بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے اور آسمان پر ہے۔ چلیں تو ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، کلسیوں کا خط، اور کلسیوں 2 باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر مرقوم ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اور پھر آپ دیکھیں 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ آپ غور کریں کہ کچھ احکام ایسے تھے جو ہمارے خلاف تھے یا ہمارے خلاف دیے گئے تھے، اور پھر یہاں پر لکھا ہے جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے موسیٰ کے کچھ حکموں کو ہمارے راستے سے ہٹایا اور اپنے ساتھ انہیں صلیب پر لے گیا، تاکہ ہم سب کو ایک نیا اور بہتر راستہ مل سکے۔ اس میں بطور اس کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں، جیسا کہ ہم یہاں پر گلتیوں کے خط میں اس سے متعلق پڑھتے ہیں کہ اب ہم غلام یا نوکر نہیں رہے، بلکہ مسیح میں اس کے لیے پالک بیٹے ہیں، تاکہ ہم بہت سی باتوں سے آزادی حاصل کریں اور موسیٰ کی شریعت سے ماورا زندگی بسر کریں۔ اب اس بات کا اطلاق سب قوانین پر نہیں ہوتا، ان میں سے بہت سارے قوانین اب بھی موجود ہیں، کچھ مسیح میں بدل گئے، رسولوں کو انہیں بدلنے کا اختیار دیا گیا، مگر یہ ایک الگ پیغام ہے۔ تو جب ہم اختتام کے قریب ہیں تو میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ تو میں ایک بار پھر 15ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر
اور یہ اس نے سلیب پر کیا، ان کا برملا تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے، یہاں پر یوں لکھا ہے، کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ یعنی اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں کہ جب یہ چیزیں ان پر کھلیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ گوشت نہیں کھانا جو بتوں کے سامنے قربانی کے طور پر گزرانا جائے، ان کے خون میں سے نہیں پینا اور پاک دنوں کو غلط طریقے سے نہیں منانا۔ یہ بات معیدین کے تناظر میں کہی گئی کہ جسمانی چھٹیوں کے طور پر ان دنوں کو نہیں منانا۔ لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، ہر جمعے کی رات سے ہفتے اور اتوار کی رات تک۔ تو میں اس کے ساتھ اختتام کروں گا کہ یہ دراصل ایک تدریسی پیغام ہے جو عید خیام منانے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جو دراصل اکتوبر کے مہینے میں آنے والی ہے، جو کہ دراصل رومن گریگورین کیلنڈر کے مطابق ہے، مگر عبرانی کیلنڈر میں اس کے لیے مختلف تاریخ ہے، مگر یہ اس مہینے ایک ہی وقت پر ہم منانے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ اس سال ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں اور کہیں بھی باہر جا کر اس عید کو منائیں اور عارضی طور پر خیمے لگائیں اور کھلے آسمان کے نیچے سوئیں۔ جب آپ اس پاک معین وقت کو مناتے ہیں تو روح القدس آپ کی رہنمائی کرے اس سب کے دوران۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے کلام کی سب باتوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اپنے روح اور سچائی میں چلا، ہم ہر روز تیرے کلام سے رہنمائی پائیں، اور تیرے پاک بیٹے یہوشع ایمینویل کے نام میں یہ مانگتا ہوں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ساری مخلوق کہتی ہے آمین۔